आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मीठे मीठे आका की करम है कि आज महफिल हमने जमाई है। ये तो हमारी कोई औकात नहीं कि उनका एक लफ्ज़ एक बात की ज़बान से बयान कर सके, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले दुनिया में काली कमली वाले तशरीफ लाए, उनका नूर तशरीफ लाए। अल्लाह ने पूरी कायनात बनाने से पहले, देखो एक छोटी सी इसमें भी नात है, काली कमली वाले आका लूं बलैया तुम्हारी, प्यारे मोहम्मद शाहिदो आलम, नबियों के सरताज हो, नबियों के सरताज, बन के मजूर उठाओ लंगटरी, घर तक दहन पहुँचाए के रब के मितवा ठोंवे गठरी, ऐसन कैसे सकरी। मतलब उनके अंदर क्या मशहूर था कि वो जादूगर हैं। तो वो एक बुढ़िया इस तरह से निकल जा रही थी कि हाँ जादूगर है, कहीं मैं भी उनके जादू में ना आ जाऊँ। तो अपना सारा सामान बांध के वो मदीने से जा रही थी, तो रास्ते में इत्तेफाक से हुजूरी मिल गए। तो कहने लगे आप इतनी ज़ईफ़ हैं, इस तरह से गठरी लेकर जा रही है, लाइए मैं आपकी गठरी आपको कहाँ तक ना पहुँचा देता हूँ। उनकी गठरी उठाई और उनको जहाँ जाना था वहाँ ले गए। जब रखने लगे तो बताओ, बोले तुम इतने नेक शख्स हो कौन कि मेरी इतनी वजन गठरी तुमने खुद अपने ऊपर उठाई। शख्सियत से तो ये मालूम होता है कोई फरिश्ते से कम नहीं हो। तो बोले मेरा नाम मोहम्मद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले वही मोहम्मद जिनको कहते हैं कि जादूगर है, काहिन है, जो सबके दीन पलट दे रहे हैं, सबको बुत परस्ती से रोक रहे हैं। बोले हाँ मैं वही मोहम्मद हूँ। तो बोले वो तो हो ही नहीं सकता जादूगर जो दूसरे की गठरी उठाए, एक ज़ईफ़ की बुढ़िया की इस तरह से मदद करे। उसी वक्त उस बुढ़िया ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो। तो ये हमारे रसूल की शफात का एक दरिया दिली का एक छोटा सा नमूना था। अभी सबसे पहले पूरी कायनात बनने से पहले अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ की पैदाइश की? नूर की। जब कुछ भी नहीं बना था दुनिया में, अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब का नूर को पैदा किया दुनिया में सबसे पहले, और उस नूर को 12,000 साल तक रखा। और उसमें जब अल्लाह का दीदार करते तब उसमें से एक ऐसी छोटी छोटी बूंदें ऐसी जाहिर होती। उस बूंदों से कभी अल्लाह ने अर्श बनाया, कभी फर्श बनाया, कभी लोह बनाया, कभी और दुनिया की जितनी मखलूक है, जैसे इंसान है, जिन है, फरिश्ते हैं, जितनी भी मखलूक है, वो सारी मखलूक हुजूर के कतरे जो टपके उस नूर से, उससे पूरी मखलूक बनी हुई। तो सबसे पहले किसकी पैदाइश हुई? नूर की। जो कहते हैं कि इतने सालों बाद हुजूर आए हैं, उन्होंने नबूवत ज़ाहिर की, तो नबूवत उनकी अल्लाह ने सबसे पहले ही कहा था कि जिसके सदक़े में पूरी दुनिया बनी, उन्हीं के सदक़े में पूरी आलम बनी। तो हर चीज़, हर कतरा जो है हुजूर की नूर से वाबस्ता है। अब ये चीज़, एक चीज़ ये हो गई। अब सबसे पहले जब अल्लाह ने दुनिया बनानी चाही, तो जब आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी गूंदी गई, बनाया गया शॉर्ट में, इसके पहले मैंने बताया है, लेकिन इस पर जब गूंदी गई तो उसमें रूह डाली गई, तो रूह घबरा कर बाहर आ गई। बिल्कुल अंधेरा था रूह में, जब डाली गई तो अंधेरा था। रूह ने कहा मैं इसमें नहीं रह सकती, इसमें बड़ा अंधेरा है, बड़ी घुटन है। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के माथे पर नूर की कतरे डाले। मतलब इस तरह से जब उनके अंदर नूर डाला गया तो हमारी जो मिट्टी बनी हुई है शुरुआत की, वो भी मिट्टी भी सबसे पहले नूर के कतरे से। तो जब हुजूर का नूर डाला गया तो उसमें रोशनी से पैदा हुई, और उस रोशनी में फिर उसने कंफर्टेबल महसूस किया। मतलब उसने कहा कि अब मैं इसमें रह सकती हूँ। तो सबसे पहले दुनिया में नूर की पैदाइश हुई। हमारे जो बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम, उनके अंदर भी नूर डाला गया, तब रूह उसके अंदर रुकी, नहीं तो रूह ना रुकती और ना आज हम सब पैदा होते। तो आप ही की वजह से हम भी हैं, दुनिया भी सारी का। तो ये सारे कायनात की जान कौन है? प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई कि सबसे पहले तो हमारी सबकी जान किसमें बसी है? हुजूर में। और हुजूर की जान किसमें बसी? क्योंकि उन्होंने जो पैदाइश का वाक़या इसके आगे जब मैं बताऊँगी तो सुनना। तो ये सबसे पहले किसकी नूर की पैदाइश हुई?
ٹھیک ہے، اپنے جب آدم علیہ السلام کو گوندھا گیا، اس کے اندر نور ڈالا گیا، تب روح اس میں رکی، نہیں تو روح نہیں رکتی۔ اب آدم علیہ السلام نے جب اس طرح سے جنت میں جو شجر جس کو کھانے کے لیے منع کیا تھا، گیہوں کے پھل کو کھایا، تو اللہ نے ان کو جنت سے ان کو اور مائی حوا کو نکال دیا۔ اب نکال دیا تو 350 سال انہوں نے توبہ کی، 350 سال، لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ شیطان کے بہکاؤ میں آئے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تو نے جس نام کو اپنے ساتھ رکھا ہے، جو تجھے اتنا محبوب ہے، اس کے صدقے میری بخشش کر دے، اس کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ تو جب یہ لفظ کہا تو اللہ نے ان کی بخشش کر دی۔ جب بخشش کی تب کہا کہ تو نے یہ کیسے جانا کہ میں اس نام کے صدقے تیری بخشش کر دوں گا؟ انہوں نے کہا کہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی اور پہلی بار جب میں نے عرش پہ دیکھا تو کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تیرے نام کے ساتھ کسی کا نام جڑا ہے تو وہ تیرے لیے کتنا محبوب ہوگا، تو میں نے سمجھ لیا کہ اسی کے صدقے میری بخشش ہو۔ تو اس وقت جب آدم علیہ السلام کی بخشش ہوئی، اس کے بعد جو ان کا سلسلہ نبوت شروع ہوا، تو اب یہ واقعات کتنے پیغمبر آئے؟ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن سب کو انتظار کس کا تھا؟ ہمارے پیارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کا انتظار پوری عالم کو تھا، پوری عالم کو ان کا انتظار تھا۔ تو جب ان کا انتظار اس طرح سے تھی کہ دیکھو، سب سے پہلے جب اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جس وقت آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے اس میں بتایا ہے کہ ایسے ایسے فرعون کی چوٹی پر ایک اس طرح سے نمودار ہوگا وہ نبی۔ اس کے بعد میں سے جو سلیمان علیہ السلام ہے، ان کا تخت اتنا بڑا تھا کہ 500 انبیاء اس طرح، 500 انبیاء اس طرح سے وہ چلتے تھے، اڑتے تھے۔ لیکن انہوں نے جب ایک مقام پر پہنچے تو وہاں اپنا تخت اتار دیا اور کہا یہاں سے پیدل چلو۔ تو انبیاء کرام بڑے تعجب میں کہ جب ہم اڑ کے جا سکتے تو یہاں سے پیدل کیوں لے جائیں؟ جب وہاں سے کچھ دور چلنے کے بعد وہاں پھر سے تخت پہ شامل ہوئے تو کہنے لگے اس طرح سے آپ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ جگہ مدینہ ہے اور یہاں پر ہم سب کے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قیام کریں گے، یہ مدینہ ہے، تو یہاں پر یہ چیز کی اجازت نہیں کہ ہم اس کے اوپر سے جائیں۔ جو سانگس آف سلیمان، اس کے اندر آج بھی یہ چیزیں ہیں، لکھی ہوئی ہے۔ جو یہودی لوگ وغیرہ اس طرح سے جو مانتے ہیں تو لوگ آج بھی سانگس آف سلیمان اس کو مانتے ہیں، اس میں یہ چیز درج ہے۔ تو جس طرح سے پہلے کی پیغمبروں کو بھی یہ پتا تھا کہ ہم آئے ضرور ہیں، لیکن ہم سب کے آقا اور مولا جو خاتم النبی ہے وہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہی کے وجہ سے ہم سب کی بنیاد ہے، کیونکہ آخرت میں بھی وہی ہوگا۔ جب حضور آئیں گے، چاہے جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر سب کے پاس عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 550 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا کہ بھلے میں جو مٹی کے جیسے بناتا ہوں کبوتر وغیرہ جو پنچھی، اور اس کو پھونک دیتا ہوں تو اڑنے لگ جاتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن میں وہ نہیں ہوں۔ اللہ کا سب سے پیارا نبی، آخری نبی آئے گا اور وہی سب کی شفاعت کرے گا۔ تو ساری امتی جب پہلے سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی کم و بیش پیغمبر آئے سب کے پاس جائیں گے، آخری میں سب کیا کہیں گے کہ جاؤ وہی مصطفیٰ کے پاس، ان کے سوا شفاعت نہیں ہوگی، نہ ان کے آنے سے پہلے حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم کو اس طرح کا گھمنڈ ہو، غرور ہو کہ ہم آج ان کے امتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ان کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ تو آج جس طرح سے بولتے ہیں کہ اس طرح سے میلاد منانا غلط ہے، میلاد تو اس طرح سے منائی گئی اس وقت پیدائش کے لیے، تو پورے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے انتظار کیا ان کی آمد کا، پورے عالم میں فرشتے سے لے کر عرش سے لے کر کرسی تک کے سب نے انتظار کیا۔ اور آج اس طرح سے کہتے کہ ان کی میلاد نہ منائے، ان کی میلاد تو خود خدا نے منائی، خوشی خود خدا نے منائی۔ اس وقت کا جو وقت تھا، حضرت بی بی آمنہ کو جب گھمنڈ ٹھہرا، اس وقت بولے اس وقت کا جو وقت تھا تو ان کو جیسے عام عورتوں کو تکلیف ہوتی، چکر آنا، الٹی ہونا، تکلیف جو ہوتی، کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ میں اگر باہر نکلتی تو ایک بادل کا ٹکڑا مجھے چھا کیے رہتا تھا، اگر میں پانی بھرنے جاتی تو پانی آٹومیٹک اوپر آ جاتا، اور اس وقت کا عالم ایسا تھا کہ اتنی زیادہ وہاں پر قحط کالی تھی، دشکال تھا، مطلب بہت زیادہ۔ اور جب حضور جب پیٹ میں آ گئے، اسی وقت سے ہر طرف ہریالی چھا گئی، سبحان اللہ۔
ہر طرف کھجوروں انگوروں اس طرح سے، مطلب اس طرح سے پیڑ جو 50 سال کوئی پھل نہیں دیتے تھے وہ پیڑ پھل دینے لگے. اس کے بعد میں جو 5 عورتیں تھی وہ حمل سے ہو گئی، اور اس 1500 مطلب 70 کی عیسوی 570 کی عیسوی میں کسی بھی عورت کو لڑکی ہوئی نہیں، سب کو لڑکا ہی ہوا تھا. اس کے بعد میں جتنی بھی بنجر زمین تھی سب ہریالی ہوگی، سب سبزہ اگانے لگی. جتنی بھی بکریاں تھی سب کے تھن، بوڑھی ہو چاہے جوان، سب کے تھن بھر کے سب دودھ دینے لگے. مطلب جانوروں سے لے کر، مطلب یہ نہیں کہ صرف انسانوں نے خوشی منائی، ہر چیز زمین و آسمان کی خوشی منا رہی تھی کہ ان کی آمد ہے، کہ حضور تشریف لانے والے. تو اب ان کی پیدائش کا واقعہ بتا. جب وہ ان کی پیدائش جب حمل سے ہوئے، حمل سے ہونے کے بعد میں ہر پیغمبر ان سے ملنے آتے ہیں ہر مہینے. جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا فرض ہے حاجیوں کو. لیکن نماز کیوں پڑھتے؟ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پر کھڑے ہو کے کعبہ بنایا، اس لیے نہیں پڑھتے. وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جو تیرا پیارا محبوب آنے والا ہے، اس محبوب کو میرے امت میں آئے گا کہ نہیں، یا مجھے دیکھ پاؤں گا کہ نہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے یہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کی تھی کہ میں ان کا باپ کہلاؤں، اور میری امتیوں میں جو حضور اس طرح سے آئیں اور اس میں میرا دیدار مجھے نصیب. اس وقت کھڑے ہو کر اس پتھر پہ، وہ پتھر اوپر جاتا تھا نیچے پہ سب بات تو آپ لوگ پتہ ہے، لیکن اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی حضور کے آمد کے لیے. اور جب وہ شکم میں آئے حضرت بی بی آمنہ کے، تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے اور کہ مبارک ہو آمنہ تیرا لال پوری امت کی شفاعت کرائے. مبارکباد دی. موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اس وقت بولتے میلاد نہیں مناتے، جھنڈا لے کر آئے تھے کہ تمہاری یہ اولاد آگے چل کر پوری، اس کی مطلب جو جتنی بھی امتی رہیں گے ان سب کے آگے ان کا ہی رہے گا. مطلب ہماری امت جو ہے حضور کی امت وہ سب سے آگے جھنڈا لے کر رہے گی. تو موسیٰ علیہ السلام اگر جھنڈا لے کر آئے تو لیکن جو مبارک ہو، ابراہیم علیہ السلام آ کے مبارکباد دے رہے ہیں. اس کے بعد میں جب ولادت کا وقت آیا، الحمدللہ فرشتوں نے جس طرح سے چاروں طرف سے گھر گئے تھے، پر والے فرشتے موتیاں لے کر آئے تھے، موتیاں بکھری ہوئی تھی پورے گھر میں، اور اتنا جگمگایا ہوا تھا وقت. ستارے اس طرح سے ان کو بیوی آمنہ کو لگ رہا تھا کہ اس میں گر جائیں گے، اس طرح سے ستارے بالکل نیچے زمین پر آ کر ایسی شبنم ٹپک رہی تھی چاروں طرف. ایسے وہاں کے روحیں جو ہے نا، جسے بولتے ہیں نا آپ لوگ سوہر گاتی ہیں، فرشتوں اور وہاں جنت کی حوریں آ کے وہاں پر اس طرح سے رشک کر رہی تھی، گانے گا رہی تھی، مطلب ڈف بج رہا تھا، کتنی خوشیاں. مطلب اس طرح سے عرش پہ فرش پہ ہر جگہ سے رونق تھی. اور ان کی جب پیدائش کا وقت تھا، اور تو وہ تکلیف ہوتی ہے ان کا، میں رات بھر بالکل آرام سے ٹہل رہی تھی، انہیں کچھ بھی تکلیف ذرا بھی نہیں تکلیف. اور جس وقت ان کی ولادت ہوئی تھی ان کے دروازے پر دستک ہوئی، 3 بیویاں گھر میں آئیں. سب سے پاک بیویاں، پورے عالم کی سب سے پاک بیویاں، حضرت بی بی مریم، حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت بی بی سارہ اور حوا. حضرت ہاجرہ نہیں تھی، حوا 3، مطلب حضرت حوا کون؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی، حضرت بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور حضرت کیا بتائیں میں، سارہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جن کو 90 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد بخشی. لیکن تب بھی انہوں نے کیا کیا، تو نے مجھے اولاد ضرور بخشی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، لیکن یہ وہ نہیں جس کی تو نے مجھے، ہم نے وہ پیشن گوئی کی تھی، یہ وہ نہیں ہے. تو اس کے بعد میں جب ان کے ولادت کا وقت ہے تو بولے آپ 3 جن یہ کون آئی ہیں میرے یہاں برقع پوش؟ بولے میں آپ کی دایا بن کے آئی، دائی ماں بن کے. سوچو، جو کہتے ہیں کہ اگر جو چلے گئے وہ واپس نہیں آتے، اللہ نے جب، یہ کب کی بات ہے، ہزاروں ہزار سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت کی اگر بیویاں پھر سے آ سکتی ہیں، اس وقت اللہ نے ان کے پیشانی میں حضرت آمینہ کو نور بخشا تھا کہ وہ پورے عالم کو دیکھ سکتی تھی، فرشتوں کی باتیں سن سکتی تھی. کس وجہ سے سن سکتی تھی؟ یہاں تک کہ شام وغیرہ ہزاروں مطلب میٹر کا وہاں فاصلہ تھا، وہاں تک وہ دیکھ سکتی تھی، عرش و کرسی کو دیکھ سکتی تھی. تو ماں کا یہ عالم ہے
تو ان کے بیٹے کا کیا عالم ہوگا جو بولتے ہیں حضور نہیں جانتے، حضور غیب کی خبر نہیں جانتے. تو ماں جب فرشتوں کی باتیں تک سن سکتی تھی تو کیا بیٹے کا عالم سوچو کیا ہوگا. وہ بولے جس وقت ان کی پیدائش ہوئی، جب دایا آئی، اس کے بعد ان کی پیدائش ان کو کچھ پتا بھی چلا کیسے پیدائش بھی ہوئی، تو صاف ستھرے طریقے سے سنت ہوئی، ایک جگ میں جنت کا پانی، اور ان کو وہاں پر نہایا گیا اس طرح سے صاف ستھرا. تو الحمدللہ تھا جنتی لباس، جنتی سوچو اور لوگوں کے لیے تو لوگ لے کے آتے، وہاں اللہ نے انہیں بھیجے جنتی لباس، جنتی پانی ان کو پاک صاف کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد میں ان کو بالکل اتنی خوشبو کی حضرت بی بی آمنہ نے کہا کہ میں نے آنکھیں بند کری، وہ خوشبو سے اتنے معطر ہو گئی کہ آنکھیں آٹومیٹک بند ہوئی، دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں. جب آنکھیں کھلی تو وہاں کوئی نہیں، تو بولے انہیں غم ہو گیا کہیں میرا اتنا پیارا سا بچہ گلاب کی پنکھڑی کا کہیں کوئی نہیں چدا تو نہیں لیا. وہ غمگین ہو کر اپنے بسترے پر لیٹ گئی. جب لیٹ گئی پھر تھوڑے دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا پھر سے ہے. تو انہوں نے کہا آپ میرے بچے کو کہاں لے کے گئے تھے؟ تو بولے آپ کا بچہ آپ کا خالی انتظار میں نہیں تھا، یہاں ساتوں آسمان، عرش پہ لوح و قلم ہر کوئی انتظار میں تھا. تو کیا ہم ان کو دیدار کرانے لگ جائے؟ تو پیدا ہوتے ہی جن کے اندر وہ صفت کی وہ ساتوں آسمان پہ پہنچ گئے، جو کہتے ہیں کہ حضور غیب کی خبر نہیں جانتے، اللہ سے نہیں ملیں گے، معراج کے واقعات کو جھٹلاتے ہیں. تو پیدا ہوتے ہی فرشتے انہیں ساتوں آسمان پہ لے گئے، ہر ایک کو فرشتے جن ملائک ہر ایک کو دکھایا، ہر ایک کو دیدار کرایا. ہر ایک کو دیدار کرانے کے بعد حضور کو پھر سے لے کے آیا گیا. اس وقت کا ایک چیز کا واقعہ یہ بھی ہے کہ جب حضور تشریف لائے اس وقت اس طرح سے روشنی پھوٹی کہ ایسا لگا کہ جیسے رات دن کے صبح کے وقت ان کی ولادت ہوئی تھی، لیکن اس طرح لگا کہ جیسے پوری بجلی کیسے پہنچ جاتی، اتنی روشنی پورے عالم میں تھی. یہ حضور کی پیدائش کے وقت کا واقعہ ہے کہ حضور کس طرح سے پیدا ہوئے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات کا جو وقت ہوتا ہے نا اسے اس طرح سے گنوانا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح ان کی ولادت ہوئی ہے. تو ہمیں رات بھر کا جو موسم ہوگا، جو عالم ہوگا، وہ اللہ اس وقت بہت خوش رہتا ہے اس وقت کہ کل میرے حضور کو میں دنیا میں پیش کروں. تو اس وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. تو یہ جو کل شام کے بعد کا جو وقت رہے گا مغرب کے بعد کا، تو کیوں نہ ہم رات بھر عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں، ان کے صدقے میں اپنی مشکلات کی آسانی اور ہر چیز کی اپنی بخشش کی دعا کریں. تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی یہاں تک کہ کس طرح سے ان کی ولادت ہوئی. ایک عورتیں ہوتی وہ برداشت نہیں کر پاتی کس طرح، لیکن انہیں ہر طرح سے عالم سے لے کر آسمان سے لے کر زمین تک کے ان کو واقعات ظاہر ہوئے، اور ہر پیغمبر ان سے ملنے آئے، فرشتے ملنے آئے، اور ہر بار جبرائیل علیہ السلام آ کے ان کو کہتے مبارک ہو آمنہ، ہر چیز کی مبارکباد دے. تو کتنا مبارک ہے وہ وقت، اور کتنی مبارک ہے ان کی کوکھ، اور ان کو اللہ نے سوچو کہ اس طرح کے اولاد بخشے. تو یہ یہاں تک کا واقعہ، یہاں تک کے پھر اس کے آگے